Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Intakam by Nadia Amin. So let's start it. वो जब से यहाँ आई थी कई बार उससे सामना हुआ था, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत ना हो सकी थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी जो उसे मुकाबिल की तरफ खींचती थी वो उसकी मर्दाना वजाहत थी। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में इस कदर हसीन मर्द नहीं देखा था। वो इस काबिल था कि जिसके लिए सूली पर चढ़ा जाता। वो हर वक्त यही सोचती रहती थी। अभी भी वो उसे देख रही थी। बालकनी में हल्की चलती हवा उसके शोरीदा सरजस्पों को कुछ और भड़का रही थी। वो बाहर माली से पौधों को पानी दिलवा रहा था। वो जाने किन बातों में मसरूफ़ था। माली बाबा बगौर उसकी बातों को सुन रहा था। उस वक्त रफ हुलिये में भी वो गज़ब ढा रहा था। उसे यकदम हबीबा याद आई थी। बेसाख्ता पानी उसकी आंखों में दर आया। माली को हदायत देता वो जूं ही मुड़ा। बिला इरादा उसकी नज़रें टेरेस में खड़ी ज़ैनब पे पड़ी। एक साथ बाद वो घर के अंदर दाखिल हो गया। वो बेदिली से मुड़ी। जाने उस कहानी का अंजाम क्या था। वो अफसुर्दा कदमों से अपने कमरे में आई थी। उस वक्त उसकी चाल उसके हाल से बिल्कुल ना आशना थी। माँ कुछ अरसा के लिए गांव खाला के घर चली गई थी। वो यहाँ खाला वज़ीरा के साथ मुकीम थी, जो रिश्ते में उसकी खाला लगती थी। वो आजकल जॉब की कोशिशों में थी, क्योंकि बोर होने से बेहतर था कि काम ही किया जाता। वो काफ़ी परेशान थी। वो समझती थी कि वो घर से निकलेगी और जॉब उसे प्लेट में रख कर पेश की जाएगी, लेकिन ऐसा न था। वो करीबी पार्क में बैठी यही सोचे जा रही थी कि दफ़ातन उसकी नज़रों ने दूर रखे बेंच पर बैठे शख्स को देखा। यह बेहतर मौका था। वो उठकर उसके पास गई थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसका लहजा आम सा था। आपको यहाँ कई बार देखा है। अकेले? क्या आपके घर पे कोई नहीं? कुछ तामुल बात बोली। आई मीन कोई औरत? उसे बात क्लियर करनी मुश्किल हो रही थी। अकेला रहता हूँ मैं, उसने आम सी नज़र डालकर जवाब दिया। आप यहाँ रोज़ आते हैं? वो मज़ीद कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन वो शायद बहुत रिज़र्व था। कभी कभार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जाने क्यों आप यहाँ के नहीं लगते। नहीं, मैं पठान हूँ। ओह, उसने हैरत जाहिर की। आपका नाम? यूसुफ। वो धीमे से बोला। मेरा नाम ज़ैनब है। उस दिन उनके दरमियान बहुत सी बातें हुई थीं जो बज़ाहिर सरसरी थीं, लेकिन ज़ैनब के लिए बहुत मायने रखती थीं। उस दिन वो नामालूम अनजान सी खुशी में घिरी बहुत चैन की नींद सोई थी। उनकी मुलाकातें पार्क में या वॉक करते हुए होने लगी थीं। वो भी हल्की फुल्की बातचीत करने लगा था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत करता था। बातों के दौरान उसने भी जॉब करने की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ अरसे बाद यूसुफ ने उसे अपने ऑफिस में असामी खाली होने की नवीद सुनाई। तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, इंटरव्यू दो, हो सकता है काम बन जाए। उसकी सिफारिश और ज़ैनब की किस्मत ने मिलकर उसे जॉब दिलवा दी थी। अब रोज़ उसकी मुलाकात यूसुफ से होने लगी थी। अगरचे वो बहुत लिए दिए रहता तो ज़ैनब भी ज़्यादा सर पर सवार नहीं रहती थी। कभी कभार थोड़ी बहुत बातचीत उनमें हो जाती थी। उसकी कुलीग राबिया हर वक्त उसके साथ रहती। वो दोनों लंच भी साथ करते थे। पिक एंड ड्रॉप भी कभी कभार हो जाता। आज भी वो जब सीढ़ियाँ चढ़कर अपने ऑफिस आ रही थी तो उसके कैबिन पर बिला इरादा नज़र पड़ी। राबिया उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी किसी बात पर हंस रही थी। वो भी मुस्कुरा रहा था। यूसुफ की मुस्कुराहट ने उसी पल ज़ैनब के तन बदन में आग लगा दी, एक ऐसी आग जो जलाकर भस्म कर दे। वो अपनी सीट पर आई, नहायत ज़ोर से अपना बैग पटक कर अपने हवास को नॉर्मल किया। उस आदमी की मुस्कुराहट ने उसे तपा दिया था। फिर जाने क्या ख्याल आया कि वो उठकर उसके पास गई। मुझे आपसे बात करनी है। जो बात करनी है तुम यहाँ कर सकती हो। राबिया ने उसे खासी तीखी नज़रों से देखा। मैं कुछ देर बाद आपसे बात करूँगा। यूसुफ ने तो गोया ये कहकर उसकी तौहीन की हद कर दी। वो शदीद तैश में वापस आई। फिर पूरा दिन उसके रूम में नहीं गई। जब वो ऑफिस से निकली तो वो उसे राबिया के साथ नज़र आया। वो दोनों कहीं जा रहे थे। इस पूरे दिन रात वो कांटों पर जलती रही थी। उसे मालूम ना था कि किसी की करनी उसे भरनी पड़ेगी। अगले दिन भी यूसुफ ने बात ना की। शायद वो भूल गया था। ज़ैनब ने भी कुछ ना कहा। वो यहाँ ख़वातीन में बहुत मकबूल था। उसका अंदाज़ ही ऐसा था कि जो मुकाबिल को चित कर देता। उसे लड़कियों को दीवाना बनाने का हुनर खूब आता था। वो रोज़ बरोज़ उससे मुतनफ़र होती जा रही थी। वो किसी काम के सिलसिले में आई तो वो मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। एक सरसरी नज़र डालकर बेसाख्ता बोला, कोई काम है? ये फ़ाइल लें, सरवकार कह रही हैं आज ही मुकम्मल करके देनी है।
اس کے لٹ مار انداز نے بھی اسے متوجہ نہیں کیا تو وہ مزید بولی، آج مس رابعہ نظر نہیں آ رہی ہیں، آپ اکیلے ہیں؟ اس کے الفاظ میں چھپے طنز کو اس نے بغور محسوس کیا، لیکن نہایت بے تاثر لہجے میں بولا، بعد میں آئیں گی۔ کچھ پل کے بعد مزید کہا، ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ اس کے اگلے جملے نے تو گویا جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کے کمرے سے نکلی۔ وہ پورا دن اس نے جلتے بھنتے گزارا۔ اس آدمی سے نفرت دن بدن شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب اس کا بھی مجرم ٹھہرا تھا تو اسے سزا کیوں نہ دیتی؟ مس رابعہ اور اس کی منگنی کی خبریں پورے آفس میں گردش کر رہی تھی، لیکن ابھی تک ان دونوں نے تائید نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی جب وہ یوسف کے کمرے میں آئی تو اسے رابعہ ادھر ہی نظر آئی۔ وہ اپنی چیئر پہ بیٹھا تھا جبکہ رابعہ قریب کی کرسی پر براجمان دھیمے لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے اندر آنے پر رابعہ کے ماتھے پر ناگوار لکیریں ابھریں جبکہ یوسف نارمل تھا۔ سر بخاری آپ کو بلا رہے ہیں، سپاٹ انداز میں کہتی وہ واپس چلی گئی۔ وہ بھی اس کی تقلید میں آیا۔ سر بخاری اس سے محو کلام تھے۔ وہ فائل پر دونوں ہاتھ رکھے کسی خیالی دنیا میں غرق تھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ غافل تھی۔ ہوش میں تب آئی جب اس نے ٹیبل کو بجتے سنا۔ کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ تم کہاں گم ہو؟ کتنی دیر سے آواز دے رہا ہوں تمہیں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ کچھ سمجھانے لگا لیکن اس کے خاک نہ پلے پڑا۔ وہ اس کے ہاتھوں، اس کے چہرے اور اس کی آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے الفاظ نے اسے خیالی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو وہ نہایت سختی سے بولا، تم ہوش میں آؤ گی تو کچھ سمجھو گی۔ اپنی بے بسی پر زینب کو شدید طیش آیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے رابعہ کے اتنے نزدیک دیکھ کر شدید برا لگا تھا۔ وہ کسی کی امانت تھا، خیانت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ حیرت اور پھر گھبراہٹ میں جانے کیا آل فال سوچتی رہی۔ وہ اتنی عیاشی سے کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ شکستہ دل تھی۔ اسے غائب دماغ پا کر وہ چلا گیا۔ ڈیوٹی آورز آف ہوتے ہی وہ جب آفس سے نکلی تو وہ باہر اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نظر آیا تھا۔ اس کے ہمراہ رابعہ بھی تھی۔ یوسف نے اسے بھی ساتھ جانے کی آفر کی پر اس نے رد کر دی۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ اس کی احسان مند نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، ڈراپ کر دوں گا تمہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ رابعہ نارمل تھی۔ وہ یوسف کے ساتھ اگلی سیٹ پہ براجمان کچھ زیادہ ہی خوش گپیوں میں مشغول تھی۔ اس کی چہکتی آواز اس وقت زینب کے کانوں کو نہایت بھدی معلوم ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اس کے گھر پہ ڈراپ کر کے جب اس نے گاڑی ٹرن کی تو رک کر بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بولا، آگے بیٹھو گی؟ میں ٹھیک ہوں یہاں۔ اس کے بے دلی سے جواب پر یوسف کچھ نہ بولا۔ اگلے چند دن تک وہ آفس میں کترائی رہی۔ آج کام کا لوڈ تھا۔ دوپہر 1 بجے تک سر اٹھانے کی فرصت نہ ملی۔ سر اٹھایا تو یوسف کی آواز پر، تمہیں میرے ساتھ میٹنگ میں جانا ہے۔ وہ تحیر سے بولی، لیکن مجھے تو سر نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا۔ اس نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے جیسے جلدی کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اٹھی، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی جس سمت جا رہی تھی وہ اس کے لیے نامعلوم تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ بے فکر رہو، میں تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہا۔ وہ بے نیازی سے گاڑی چلاتا اسے بے سکون کر گیا۔ وہ ڈر گئی۔ کیا یہ میرے بارے میں سب جانتا ہے؟ دل کا خدشہ بڑھ گیا۔ پلیز بتاؤ یہ تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ گاڑی روکو، وہ بدحواسی سے چلائی۔ اس کی متغیر رنگت نے یوسف کو گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ بات کرنے آیا ہوں، کہاں نہیں جاؤں گا تمہیں۔ یوسف اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ یکدم سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری اور رونے لگی۔ یہ اندر کا خوف تھا جو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت جاری تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یوسف گرایا۔ تم پریشان اور الجھن زدہ تھی، میں صرف یہی معلوم کرنے، مجھے گھر جانا ہے۔ زینب نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اوکے آؤ، گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے 1-2 بار یوسف نے اس پر نظر ڈالی۔ اس کی معصومیت اور اس کی شکل میں اسے جو شبیہ نظر آئی اس نے اس کے دل کو جیسے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے بعد یوسف نے زینب پر دوسری نظر نہ ڈالی۔ خاموشی سے اس کے گھر ڈراپ کر کے وہ اپنے گھر چلا گیا۔ پھر یوسف نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دل پر بہت بوجھ تھا۔ جانے کیوں وہ اداسی میں گھلتی جا رہی تھی۔ یاسیت بھرے دن گزر رہے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گناہ گار کون تھا۔ وہ الجھ رہی تھی۔ جنید ہر ہفتے فون کر کے یوسف کی بابت دریافت کرتا۔ اس کی تکلیف بڑھ جاتی۔ اس شخص کے لیے رحم کا جذبہ اگر ابھرتا بھی تھا تو اس کا ماضی اسے موت کی نیند سلا دیتا تھا۔ رابعہ اور یوسف کی جوڑی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ رابعہ اسے بھیانک چڑیل دکھتی۔ وہ جس طرح یوسف کو اپنا حق کی ملکیت سمجھتی اسے اور بھی زہر لگتی۔
رابعہ کا بڑھتا التفات یوسف کے لیے تو اچھا تھا، پر زینب کے لیے زہر قاتل تھا۔ دن رات جس بھٹی میں جسم و جان سلگ رہا تھا، وہ اہمیت تھی جو رابعہ اس مرد کو دے رہی تھی۔ تبھی تو وہ اتنا مغرور تھا، تبھی تو وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ کوئی جان سے جاتا، اس کے باپ کا کیا جاتا؟ وہ ٹیرس میں کھڑی شعلہ بار نگاہوں سے اس گھر کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ کسی کام سے ٹیرس پہ آیا تھا، بلا ارادہ یوسف کی نظریں اس کی بھڑکتی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ ایک تیز و تند نگاہ ڈالتی وہ بڑی سرعت سے اندر چلی گئی، جبکہ وہ حیرت و استعجاب میں کھڑا اس نیم پاگل کو دیکھ رہا تھا۔ آج کی رات ہے ہمارے پاس، میرا ٹکٹ کنفرم ہے، آج لازماً یہ کام کرنا ہے، آج رات کے بعد وہ سویرا نہیں دیکھے گا۔ جنید کی کئی باتیں سارا دن اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھیں۔ وہ سارا دن آفس میں مضطرب رہی۔ آفس میں بھی وہ یوسف کی ہلکی بڑی شیف پر نظریں جمائے کہیں غرق تھی۔ یوسف نے اس کی غیر دلچسپی محسوس کی تھی، لیکن کچھ کہا نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ربط تھی۔ اس شام وہ جلدی گھر آ گئی تھی۔ وہ شدید رنج میں تھی، اس کا دماغ معوف تھا۔ شدت غم سے دل پھٹنے کو تھا۔ کافی دیر تک وہ ادھر سے ادھر ٹہل کر اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا وہ صحیح کرنے جا رہی ہے؟ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ دل و دماغ انکاری تھا۔ وہ غلط تھا جو ہونے جا رہا تھا۔ شدت غم سے اشک آنکھوں سے رواں ہونے لگے۔ اپنے اضطراب کو کم کیسے کرتی؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی کہ جس کی بدولت اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوتی؟ دل نے مصمم ارادہ کر لیا تو دوڑتی ہوئی یوسف کے گھر بھاگی۔ گیٹ اسی نے کھولا، اسے دھکا دے کر وہ گیٹ بند کر چکی تھی۔ یوسف حیرت و شش و پنج میں مبتلا کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ جب اس نے اسے کہتے سنا، چلے جاؤ یہاں سے، جنید تمہیں مارنے آ رہا ہے۔ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا کہ وہ مزید بولی، اللہ کے لیے میری بات پر یقین کرو، جنید تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، میں حبیبہ کی بہن ہوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکیلتی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یوسف کی آنکھوں میں اچانک حیرت بھرا کرب ابھرا، جسے دیکھ کر زینب زمین میں گڑ گئی۔ تم حبیبہ کی بہن ہو؟ وہ 2 قدم بے خود سا اس کی طرف بڑھا۔ میں کہہ رہی ہوں بھاگو یہاں سے، اس کے جھنجھوڑنے پر جیسے وہ نیند سے بیدار ہوا تھا۔ یوسف کی آنکھوں میں اس 10 سالہ بچی کی تصویر ابھری جو یوسف کی گود میں بیٹھی ہر قسم کی فرمائشیں کرتی تھی۔ وہ ایک ٹرانس میں تھا۔ وہ 10 سال کی بچی نہیں تھی جسے وہ بچکانہ پیار کرتا تھا، وہ 20 سال کی جوان دوشیزہ تھی۔ اس پل زینب نے یوسف کی محبت کو تناور درخت کی طرح پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ وہ چلا گیا، اسے عشق و محبت کے تپتے صحرا میں چھوڑ کر۔ وہ چلا گیا، اسے ملیا میٹ کر کے، زندہ درگور۔ اب کی بار بھی جنید کی بہن اپنا دل ہار گئی۔ جنید تو پہلی والی کا بدلہ لینے آ رہا تھا، یہاں تو دوسری بھی سولی چڑھ گئی تھی۔ جنید کی چیخو پکار نے اس رات سارا گھر سر پہ اٹھایا تھا۔ وہ کیسے چلا گیا؟ تم نے بگایا ہے اسے، مجھے اب تم پر شک ہے۔ اس کا شک درست تھا۔ خالہ وزیرہ کہہ رہی تھی کہ شام تک وہ گھر پر تھا، پھر فوراً غائب ہوا۔ بتاؤ مجھے سچ، ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں، میں نے بگایا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مزید خون خرابہ ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا ہاتھ کسی کے ناحق خون سے رنگ جائے۔ اس کی بات پر جنید ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ ناحق؟ اس کی آنکھوں میں حیرت بھرا سوال تھا۔ اس نے میری بہن کو بگایا تھا، کیا تمہارے خیال میں یہ کوئی بات نہیں تھی؟ اتنے برسوں بعد اب مزید قتل و غارت سے کیا ہوگا؟ اس نے عذر تراشا۔ ہمارے بارے میں بھی تو سوچو، اگر تم جیل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اب بھی دربدر ہیں، کب تک ایسے تم چھپتے پھرو گے، ہمیں دربدر کرو گے؟ لڑ جھگڑ کر وہ اٹلی چلا گیا۔ اس کی ماں بھی گاؤں سے واپس آ گئی تھی، کیونکہ جس وجہ سے وہ گئی تھی اب وہ وجہ ختم ہو گئی تھی۔ زینب کو چارے کے طور پر اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ یوسف نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، وہ اسے پہچان نہ سکتا تھا۔ جنید اور رشیدہ دونوں کو وہ بخوبی پہچان سکتا تھا۔ جنید پر جس بدلے کا بھوت سوار تھا وہ پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا تھا۔ لوگوں کے تانوں کی بدولت وہ یوسف کو ہر حال میں مارنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ حالانکہ جنید نے جو کچھ کیا تھا وہ کسی طور بھی بھلانے والا نہ تھا۔ یوسف غائب تھا۔ وہ باقاعدگی سے دفتر جاتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں تک یوسف کے متعلق چہ مگویاں ہوتی رہیں، پھر سب بھول ہی گئے۔
2 مہینے ہو گئے تھے یوسف کو غائب ہوئے، لیکن آج اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اسے آفس میں دیکھا۔ وہ سر بخاری کے روم میں تھا۔ یوسف نے آفس دوبارہ جوائن کیا تھا۔ یہ بامب جب اس پر گرا تو اس کی روح ہی گویا سلب ہو کے رہ گئی تھی۔ سارا دن خیر و عافیت سے گزرا تھا۔ اگلے دن اس نے چھٹی کر لی۔ دوسرے دن جب وہ آفس گئی تو یوسف اسے نظر نہ آیا۔ وہ اس کے نہ آنے پر شکر گزار تھی۔ انٹرکام پر جب اسے بلایا گیا تو وہ فائل لے کر سر وقار کے کمرے میں آئی، لیکن سر وقار کی کرسی پر یوسف کو بیٹھے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ چیئر سے ٹیک لگائے وہ بہت آرام سے ایک ہاتھ سے اپنے بال ٹھیک کرتا اسے بیٹھنے کو بولا۔ وہ بیٹھی مگر دل عجیب سا دہل رہا تھا۔ مجھے بھگا کر خود یہاں عیش سے رہ رہی ہو، میں بھی تو مار سکتا ہوں تمہیں، تم کیوں نہیں جان بچاتی اپنی؟ میں خطرے میں ہوں تو تم بھی تو ہو۔ یوسف کی آواز پرسکون مگر لہجہ آنچ دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے سکون سے کہا تو وہ یکدم بولا، میں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر تیز آواز پہ بولی، میری بہن کو مار ڈالا؟ اور میں نے نہیں، تمہارے بھائی نے مارا تھا۔ اب کی بار یوسف کی آواز مشتعل تھی۔ تمہاری وجہ سے مر گئی تھی، محبت کی وجہ سے مر گئی تھی وہ۔ اس نے تصحیح کی، ہاں ہمیشہ لڑکیاں ہی تو محبت کر کے مرتی ہیں۔ اس کا طنزیہ جملہ اسے تپا گیا۔ تو کیا سب لڑکیوں کی موت کا میں ذمہ دار ہوں؟ لیکن جس کے ہو وہ میری بہن تھی۔ وہ زور سے چلائی، چلاؤ مت، یہ آفس ہے۔ ہاں اچھا ہے نا، تمہاری اصلیت سب کو معلوم ہو جائے گی۔ پھر وہ اٹھی، کیوں بلایا تھا؟ یہی بکواس سننے کے لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا، مجھے راستہ دیجیے۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر سر جھکا کے بولی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے سکون آمیز انداز میں کھڑا اس کے سکون کو تہ و بالا کر رہا تھا۔ زینب نے سائڈ سے گزرنا چاہا لیکن راہ مسدود تھی۔ اب میں تمہارا باس ہوں اور تم میری ماتحت، میری مرضی سے نکلو گی یہاں سے۔ لیکن پھر جلد ہی اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر اس نے راستہ دے دیا۔ وہ اپنی سیٹ پر آ تو گئی لیکن جو ہی رونا شروع ہوئی تو دیر تک روتی رہی۔ وہ اب اسی شہر میں تھا لیکن کہاں رہتا تھا یہ معلوم نہ تھا۔ زینب بلا ضرورت اس کا سامنا نہیں کرتی تھی۔ رابعہ ہر وقت اس کے کمرے میں گھسی جانے کیا باتیں کرتی تھی۔ رابعہ کو دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوتی تھی۔ کسی کام سے کمرے میں آئی، اس نے سر کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ رابعہ جانے کون سے قصے سنا رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو زینب بے نیاز رہی لیکن کہاں تک برداشت کرتی۔ مجھے یہ لیٹر دکھانا ہے، آپ چیک کر لیں۔ ویٹ کرو، میں کرتا ہوں بات۔ وہ ہنوز رابعہ کی طرف متوجہ تھا۔ زینب پیچو تاپ کھاتی اٹھ گئی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ رابعہ چلی گئی۔ کیا ہے؟ وہ بغور دیکھتا ہوا بولا، یہ لیٹر۔ اب مجھے اپنی زندگی یا موت کا کوئی خوف نہیں، چاہو تو بھائی کو بلا کر مجھے مار سکتی ہو۔ ہاتھ میں لیٹر لے کر اسے سرسری دیکھتا وہ کہہ اٹھا، یہ لیٹر دیکھیں۔ وہ اس کے قریب کھڑی لیٹر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ نہیں دیکھ رہا۔ زینب سیدھی کمرے سے نکل کر اپنے کیبن میں آئی۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر اس نے استعفیٰ لکھا اور لا کر یوسف کی ٹیبل پر پٹک دیا۔ کیا ہے؟ یوسف سوال پر خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، میرا استعفیٰ۔ یوسف نے بغیر پڑھے بڑی بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹیبل پہ بکھیر دیا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھو، یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ گھر آئی تو طبیعت بوجھل بوجھل سی تھی۔ جنید کی فون کالز نہ ہونے کے برابر تھی۔ تھوڑے بہت پیسے وہ بھیجتا تھا جس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ کرائے کا گھر، ماں کی بیماری، سب اس کی ذمہ داری بن گیا تھا۔ اب چاہ کر بھی ملازمت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے اس جاب کی اشد ضرورت تھی۔ جنید نے وہاں شادی کر لی تھی۔ دن بدن رشیدہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، دل کی بیماری جو لاحق تھی۔ وہ زینب کے لیے بہت پریشان اور متفکر رہنے لگی تھی۔ وہ دن رات اس کی شادی کے متعلق سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی۔ زینب ہر رشتے کو ٹھکراتی پر وجہ نہ بتاتی۔ رشیدہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ کس وجہ سے انکار کر رہی ہے؟ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے؟ کئی بار اس موضوع پر انہوں نے بات کرنی چاہی مگر زینب ٹال گئی۔ ادھر آفس میں وہ یوسف سے چھپتی پھرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں سوائے اس کے کوئی نہ ہو، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی کسک نہ ہو۔ حبیبہ کی موت کا ذمہ دار وہ یوسف کو گردانتی تھی، لیکن اب وہ اسے بے گناہ لگتا۔ کیا اس کے اندر جذبے بدلنے لگے تھے؟ کیا نفرت کی جگہ کچھ اور تھا؟ وہ ان باتوں سے پریشان تھی۔
آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آیا۔ میں مصروف ہوں۔ اس نے بہانہ تراشا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ اس کے جملے نے 10 سال پیچھے دھکیلا تھا جب وہ اسے آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا، اس کی پسند کا فلیور لے کر دیتا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں، وہ گہری سوچ سے نکلی۔ جانتا ہوں تم بچی نہیں ہو۔ اس کے پوشیدہ طنز پر وہ کچھ نہ بولی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ ملتجی تھا۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کا فیصلہ دو ٹوک تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کے کہے الفاظ پر وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں بھول جاؤں، پر ایسا نہیں ہو رہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا اور میرا ملنا ناممکن ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ مجھے پتا ہے کہ میری اور تمہاری عمر میں کافی فرق ہے۔ میں لیکن بے بس ہوں اپنے دل کے ہاتھوں۔ اس کی گمبھیر آواز نے جو تلسم پیدا کیا تھا، اس کو توڑنا اس لڑکی کے بس میں نہ تھا۔ بہت دکھ جھیلے میں نے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اپنی زندگی میں 2 بار ہی محبت کا شکار ہوا، اور وہ بھی ایک ہی۔ رابعہ کو مت بھولو۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ مسکرایا۔ مجھے کام ہے، اگر آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیں۔ زینب بنا اس پہ نظر ڈالے ٹیبل پہ فائلز کی ترتیب صحیح کرتی بولی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ حبیبہ کے بعد اگر میں نے کسی سے محبت کی تو وہ تم ہو۔ پلیز اسٹاپ اٹ۔ تم اپنی زبان سے میری بہن کا نام مت لو، اس نے ترشی سے کہا۔ بیوی تھی میری۔ وہ سکون امیز لہجے میں گویا ہوا۔ وہ اذیت دے رہا تھا، اسے معلوم ہو گیا۔ مجھے آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے بتانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم بھی۔ زینب کی زبان حلق تک سوکھ گئی۔ کیا وہ اس کے اندر کا حال جانتا تھا؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یک لخت کرسی پیچھے دھکیلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا۔ اگلے چند دن یوسف نے اس سے بات نہیں کی تھی، البتہ رابعہ کے ساتھ وہ کافی خوش نظر آتا رہتا تھا۔ ان کے کہہ کہے، ان کی ہنسی زینب کو کوفت میں مبتلا کر دیتی۔ رات کو آفس کے لیے کپڑے پریس کر کے وہ جو ہی بستر پہ دراز ہوئی تو یوسف کی کال آئی تھی۔ میں تمہاری محبت میں مر رہا ہوں، تمہیں اس کا احساس ہے کہ نہیں؟ کیا تم کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرو گی؟ کیا ہمیشہ اسی طرح نظر انداز کرو گی؟ اس نے کال کاٹ دی۔ ایک بار پھر وہ کال کرنے لگا۔ کیا ہے؟ وہ چلائی۔ کل میں تمہاری ماں سے معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ اس کی تو روح ہی کانپ اٹھی تھی۔ تم مت آنا، اس نے التجا کی۔ پھر کیا کروں؟ وہ رونے لگی تو اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے دن وہ کوریڈور میں کھڑا اپنے ماتحت سے بات کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی وہ یکدم سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ماتحت چلا گیا تو وہ اسے روکتے ہوئے بولا، تم ناراض تو نہیں؟ نہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد یوسف نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ کوئی کام سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کہنا، بلکہ ادھر آؤ، یہ فائل دو مجھے، جتنا کام ہے میں کر لوں گا۔ اس کی عنایت پر وہ جل بھن گئی۔ میں خود کر لوں گی۔ اس نے فائل کھینچی۔ وہ مسکرایا۔ آج لنچ پہ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے لہجے میں بڑی آس تھی۔ نہیں۔ وہ چلی گئی۔ وہ مسلسل کئی دن تک لنچ کی آفر کرتا رہا، جسے آج بلاخر وہ رد نہ کر سکی۔ وہ ضد ہو کر بولی، چلیں۔ جس جگہ وہ لنچ کرنے گئے وہاں زیادہ رش نہ تھا۔ کھانا آرڈر کر کے وہ خاموش تھی۔ وہ کنفیوز تھی یا اس کے ذہن میں کوئی الجھن تھی۔ وہ بغور نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی ٹیبل پر کچھ لڑکیاں آ کر بیٹھیں۔ ان سب کی نگاہوں کا ارتکاز یوسف تھا۔ ان سب کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے وہ بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا۔ کھانا اس نے برائے نام کھایا۔ واپسی پر وہ شدید پچھتاووں میں گھری خود پر ناراض تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا برے ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ جانے کیوں وہ اس دن بہت افسردہ تھی۔ وہ 2 دن آفس نہ جا سکی۔ رشیدہ کی طبیعت ناساز تھی۔ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی۔ رات کو یوسف کا فون آیا تھا۔ تم 2 دن سے آفس کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی گمبھیر تلسماتی آواز سنی تو ہر چیز جیسے بھول سی گئی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ کچھ نہ بولی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر وہ یہی کہہ سکی، مجھے فون کر کے بتا تو سکتی تھی نا؟ اس نے شکوہ کیا۔ سروکار کو بتایا تھا، مجھے کیوں نہیں؟ ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کی بات پر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ ایک طویل سانس سینے سے خارج ہوئی۔ کندھے جھٹکتی وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی محبت کے اظہار پر باندھتے باندھتے وہ تھک گئی تھی۔ وہ جس خول میں قید تھی اس سے نکلی تو مطلب موت تھی۔
اس کی ماں اس کا گلا تو گھونٹ سکتی تھی لیکن یوسف سے اس کا ملن کبھی برداشت نہ کرتی۔ یہ کیسی محبت تھی جو بجائے سکون کے بے سکون کرتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے رشتہ آیا تھا جو اس نے فوراً سے پیشتر ٹھکرا دیا۔ اس قدر اچھا رشتہ تم کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ رشیدہ عاجز آ گئی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کے ملتجیانہ لہجے پر رشیدہ دکھی ہو گئی۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ، میں تمہارا رشتہ طے کر دوں گی اس کے ساتھ، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے بات چھپائی۔ ماں سے بھی چھپاؤ گی؟ ماں کو بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، حبیبہ نے بتایا تھا۔ پھر کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ رشیدہ کی رنگت متغیر ہوئی۔ کیا ایک بار پھر کسی کے خون سے ہمارے ہاتھ رنگ جائیں؟ الفاظ تھے یا زہر جو جلا کر خاکستر کر رہے تھے؟ وقت نے تھوڑا سبق دیا ہے، جو باقی کسر تم پورا کرو گی۔ بیٹی گئی، شوہر کیا، بیٹا روپوش ہے، یہ سزا کیا کم ہے؟ پھر گہرا سانس لے کے بولی، بتاؤ نا، جسے تم پسند کرتی ہو، میں اس سے تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سن سکیں گی؟ بتا دو، اب تو ہر بات سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ یوسف۔ رشیدہ کی قوت گویائی سلب ہو کے رہ گئی۔ پہلے تو متحیر، پھر کرب سے یک ٹک دیکھتے ہوئے بولی، یوسف؟ کہا تھا نا کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گی۔ جانے یوسف میری نسل کو کب بخشے گا؟ میرا دل بد دعا دیتا ہے اسے، میری نسل کھا گیا وہ۔ شدید غم کی کیفیت میں مبتلا وہ زینب کے کمرے سے نکلتی چلی گئی اور زینب کو گزرے سال یاد آنے لگے۔ حبیبہ یوسف کی ماں سے سلائی سیکھنے جاتی تھی۔ ان کا گھر پڑوس میں یوسف کے گھر کے سامنے ہی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اگر یوسف کو حبیبہ سے محبت تھی تو حبیبہ کو بھی یوسف سے شدید محبت تھی۔ حبیبہ کی بات بچپن ہی سے چچا زاد احمد سے طے تھی۔ یہ بات یوسف کو تب پتہ چلی تھی جب یوسف کے کہنے پر اس کی ماں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئی تھی۔ یوسف بہت افسردہ تھا، لیکن حبیبہ کو شدید رنج تھا۔ حبیبہ رو رو کر ہلکان تھی اور بار بار خودکشی کی دھمکی یوسف کو دیتی تھی۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ ایک دن جب وہ دونوں ملے تو بھی وہ زہر کھانے اور مرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ تو پھر کیا کروں میں؟ یوسف بھی ضد ہوا تھا۔ ان نامساعد حالات نے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا تو وہ دونوں ایک انتہائی فیصلہ کر بیٹھے، گھر سے بھاگنے کا۔ وہ دونوں گھر سے بھاگ گئے۔ سارے علاقے میں کوہرام مچا تھا۔ جو سن رہا تھا دونوں پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ روح پوش رہے۔ حبیبہ کا بھائی ان کے خون کا پیاسا بن گیا تھا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد دونوں خاندانوں میں صلاح اور مشورے سے اور باہمی رضامندی سے اس رشتے کو قبول کر کے معاف کرنے کا جب عندیہ ملا تو انہیں واپس بلایا گیا۔ ان دونوں نے خفیہ نکاح کیا تھا۔ ان کی واپسی پر باقاعدہ ولیمہ کیا گیا۔ وہ دونوں خوش تھے۔ حبیبہ امید سے تھی۔ رشیدہ بیٹی سے ملنے ان کے گھر آتی تھی۔ کئی بار والد اور بھائی بھی ملنے آئے تھے۔ یوسف پڑھ رہا تھا۔ یوسف کا باپ گریڈ 14 کا ملازم تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا۔ گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ یوسف حبیبہ کی سنگت میں بہت خوش تھا۔ وہ باقاعدگی سے اس کا چیک اپ کرانے لے جاتا۔ ان دنوں حبیبہ کی طبیعت بوجھل تھی۔ دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں اور زینب اس سے ملنے آئی تھیں۔ اس دن ان میں کافی ہنسی مذاق چلتا رہا اور پھر اسی رات جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی کہ رات 12 بجے اسے حسن کی کال آئی تھی۔ وہ ان کے شہر آیا تھا اور ویگن کے اڈے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تیار ہو کر اسے لینے نکلا۔ اسی رات ٹھیک 1 بجے موت اور تباہی نے اس کے گھر پر دھاوا بول دیا تھا۔ فائرنگ سے سارا علاقہ گونج اٹھا تھا۔ اس گھر میں 4 افراد کا بڑی بے دردی سے قتل ہوا تھا۔ وہ اور حسن ٹیکسی میں بیٹھ ہی رہے تھے جب پرویز نے اسے کال کر کے سب کچھ بتایا تھا۔ گھر مت آنا، جنید نے تمہارے سارے گھر والوں کو مار دیا ہے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین جیسے کھینچ لی گئی تھی۔ اس رات ٹیکسی میں وہ اور حسن یہاں سے دور کسی دوسرے شہر چلے گئے تھے، جبکہ اسی رات جنید بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اگلے دن اپنے گھر کے دروازے پر یوسف کو دیکھ کر وہ شدید حیرت سے دوچار تھی۔ میں آنٹی سے ملنے آیا ہوں۔ معافی، بنا، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا تھا۔ اس کی ماں پرسکون سی بیٹھے ہوئے چپ تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جو کچھ کیا میں نے وہ طریقہ غلط تھا۔ اگر آپ کی رضا نہ تھی تو مجھے بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اولاد کو کبھی اپنی مرضی منوانے کے لیے غلط طریقہ کار نہیں اپنانا چاہیے۔ اس سے خاندان اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بھی بیٹی کھوئی، میں نے بیوی، بچہ اور ماں باپ کھوئے۔ وہ دلگیر تھا۔ میں مزید گناہ کا بوجھ اپنے وجود پر نہیں لاد سکتا۔ آپ میرے لیے اتنی ہی معتبر ہیں جتنی کہ حبیبہ کے لیے تھی۔
میں نے تو کب کا معاف کیا. میری غلطیوں کی سزا اگر میری اولاد کو مل رہی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. اب جاؤ بیٹا، آئندہ یہاں مت آنا کہ جوان بیٹے پر ماں کا زور نہیں چلتا. اس دن اس کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، لیکن اس طرح کی کیفیت چھٹی نہ تھی. رشیدہ کئی دنوں سے چپ چاپ تھی، لیکن زینب کچھ زیادہ ہی مزمحل اور یاسیت میں گھری نظر آ رہی تھی. ماں کے لیے الگ پریشان تھی. خالہ اور زہرا کو ان کا بیٹا عمرے پر لے گیا تھا. گھر میں اب خاموشی کا راج تھا. اس گھر سے خوشیاں اس دن سے چلی گئی تھیں جب اس گھر کے در و دیوار کسی کے ناحق خون سے رنگ گئے تھے. اس کی اجڑی صورت رشیدہ کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی. وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں. اس کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا تھا اور پھر ایک ایسی ہی کالی سیاہ رات رشیدہ کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں. ان کی حالت کافی سیریس تھی. وہ اس تنہائی اور اکیلے پن میں اور کنوتی ہوتی جا رہی تھی. یوسف کو آفس سے پتہ چلا تھا. وہ بھی ماں کی خیریت معلوم کرنے آیا، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں آ کر وہ ہو جائے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. ہاسپٹل سے واپسی کے بعد رشیدہ نے اسے بلایا اور زینب کے ساتھ اس کا نکاح کیا. نکاح کے اگلے دن وہ ترکی چلا گیا تھا. کمپنی کی طرف سے اسے ترکی بھیجا گیا تھا. جس شام وہ ترکی گیا اسی رات رشیدہ کی وفات ہو گئی. اس کی بے یار و مددگار لاش کو کندھا محلے والوں نے دیا تھا. غرور انسانی ذات کے لیے ہی نہیں، خاک کی چیز خاک میں ملنی ہے. اگلے چند دن بعد خالہ اور زہرا آ گئی تھیں. رشیدہ کی مرنے کی خبر نے انہیں بھی رنجیدہ کر دیا تھا. وہ تو پہلے ہی صدمے اور دکھ کی گہری چھاپ میں تھی. اسے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی. پورے 2 ہفتے بعد یوسف کا فون آیا تھا. رشیدہ کی طبیعت کا پوچھا. اس نے رشیدہ کے انتقال کی خبر اس سے چھپا لی کہ وہ اس پر ترس کھا کر کہیں چلا نہ آئے. اس کی ماں کو گزرے 4 مہینے ہو گئے تھے. خالہ وزیرہ کے ساتھ نے اس کو ڈھارس دی تھی. دن پر لگا کے اڑ رہے تھے. خالہ وزیرہ بازار گئی تھی. گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے کھانا بنایا اور پھر رسالہ لے کر دھوپ میں بیٹھ گئی. بوریت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. موبائل اٹھایا اور یوسف کا نمبر پریس کیا. فون کسی لڑکی نے اٹھایا. یوسف؟ اس کی آواز میں تحیر تھا. جی وہ تو واش روم میں ہے، میں آپ کا بتا دوں گی، کال بیک کر لیں گے وہ. لڑکی کی آواز نے اس کے کانوں سے دھواں اڑا دیا. جی نہیں، انہیں صرف یہ کہنا ہے کہ آئندہ فون نہیں کرنا ہے. وہ کال کرتا رہا. وہ نظر انداز کرتی رہی. رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. جب دوبارہ کال آئی اسے نماز پڑھتا دیکھ کر خالہ نے کال اٹینڈ کی. بیٹا وہ تو نماز پڑھ رہی ہے. پھر خالہ نے جو طویل بات شروع کی کہ ساری داستان سنا دی. اسے خالہ پر شدید غصہ آ رہا تھا. جس بات کو اتنے مہینے سے چھپا رہی تھی وہ سب بتا گئی تھی. بیٹا لو، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے. تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اس نے زینب کو لتاڑا. اس کی خاموشی پر دوبارہ بولا. تمہیں تو میں دیکھ لوں گا. یوسف نے کہہ کر فون بند کر دیا. کچھ دن کاغذات اور ویزے میں لگے. پھر اسے کال کر کے ترکی آنے کا بتایا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی. میں نہیں آ سکتی. دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو. کل کی فلائٹ ہے. میں خود نہیں آ سکتا، اس لیے تمہیں اکیلے ہی آنا ہوگا. پھر وہ اکیلے ہی چلی گئی. ایئرپورٹ پر وہ لینے آیا تھا. بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، گلاسز لگائے وہ اس کی جانب آیا تو وہ چونک اٹھی. دو اپنا بیگ. اس کا بیگ ہاتھ میں لے کر وہ گاڑی کی طرف آیا. سفر کیسا رہا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ پوچھ رہا تھا. ٹھیک تھا. استنبول کی سڑکوں کو غور سے دیکھتی وہ اس سے کہہ رہی تھی. وہ گھر آ گئے. 2 بیڈ رومز کا چھوٹا سا گھر اسے حقیقتاً بہت اچھا لگا تھا. باہر چھوٹا سا باغیچہ جس میں بہت سے خوبصورت پھول تھے. بالکل وائٹ سا نکھرا نکھرا سا گھر. میرا کمرہ کون سا ہے؟ پورا گھر دیکھنے کے بعد وہ اس سے مخاطب تھی. ایک پل کو تو وہ کچھ حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم سے بولا. وہ سامنے والا. اس نے نوٹ کیا وہ اس سے کترا رہی تھی یا پھر خفا تھی، لیکن اس نے بھی زیادہ کوریدا نہیں. وہ صبح سویرے کام پر چلا گیا. وہ گھر پر اکیلی تھی. کام کرنے کو کچھ نہ تھا. وہ باہر باغیچے میں نکل آئی. تھوڑی دیر چہل قدمی کی. اتنے میں یوسف کی کال آئی. شام کو کھانا باہر کھائیں گے، تیار رہنا. شام کو جب وہ آیا تو وہ سادہ سی تیار تھی. ریسٹورنٹ میں کافی رش تھا. ایک لڑکی کونے والی ٹیبل پر ان کا والہانہ استقبال کرنے کو تیار کھڑی تھی. السلام علیکم، کیسی ہو؟ پھولوں کا بوکے دیتے وہ بڑے تپاک سے ملی. شاید یہ وہی ہے، وہ دل میں سوچنے لگی. زینب کی طبیعت مکدر ہو گئی. اسے اس لڑکی سے بیر ہو گیا تھا. بے دلی سے کھانا کھایا. یوسف اس کی بے چینی اور اضطراب محسوس کر رہا تھا. واپسی میں بھی وہ خاموش تھی. گھر میں داخل ہوتے ہی یوسف نے اسے روکتے ہوئے پوچھا.
تمہیں علینا سے کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کچھ پل بعد یوسف نے کہا، تم بہت روڈ تھی اس کے ساتھ۔ میں ہوں ہی ایسی، اس نے طنز دے مارا۔ تم نے روڈ بیہیو کیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ پھر اسے جاتا دیکھ کر بولا، مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ یوسف کے الفاظ نے اسے دکھ دیا، لیکن وہ زیادہ نخرے نہیں دکھا سکتی تھی کہ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ چائے رکھ کر وہ جانے لگی تو اس نے کہا، ذرا سر دبا دو۔ کچھ دیر کی شش و پنج کے بعد اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر سر دبانا شروع کیا۔ یوسف کی آنکھیں بند تھیں۔ حبیبہ کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ جب وہ میرا سر دباتی تھی تو مجھے… زینب اس کی بات پوری سن نہ پائی، اٹھ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ حیران و پریشان سا اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ صبح سنڈے تھا، وہ دیر سے اٹھا۔ کچن میں آیا، وہ پہلے ہی موجود تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بالکل سرخ۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر وہ اس سے بچنے کی خاطر باہر جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کے روکا۔ پھر حبیبہ کا نام نہیں لوں گا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتا بولا، وہ لڑکی کون ہے جس کے لیے تم نے مجھے باتیں سنائیں؟ وہ پھٹ پڑی، وہ میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جانے دو مجھے۔ وہ لاؤنج میں گئی۔ جب وہ لاؤنج میں آیا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ زینب اس کے رویے کو اس کی بے رخی گردان رہی تھی۔ اس کے خیال میں وہ اس لڑکی پر فریفتہ تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یوسف سے ایک محبت بھرا جملہ نہ سنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک مکان کے کرائے دار تھے۔ اگلے ویکنڈ پر وہ دوستوں کے ساتھ تفریح کی غرض سے کسی دوسرے شہر گیا تھا۔ وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ اس نے کال کی، باہر برف باری پڑ رہی ہے، ہمارا آنا کینسل ہے، میں صبح آؤں گا۔ اس کے ان الفاظ پر تو دھیان ہی نہیں تھا۔ دھیان تو بیک گراؤنڈ میں سے آتی آوازوں میں سے علینا کی چہکتی آواز پر تھا، جس کو سن کر وہ سن ہو گئی تھی۔ وہ پوری رات اس نے جلتے کوئلوں پر بتائی تھی۔ اس کی تو موج تھی، ایک اس کی وجہ سے جان سے چلی گئی تھی، دوسری کو بیوقوف بنا کے گھر میں بٹھایا تھا اور خود باہر عیاشیاں کرتا پھر رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے گالوں پر آئے آنسوؤں کو صاف کر کے اس نے دل میں تہیہ کر دیا۔ اگلی صبح وہ گھر آیا۔ وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ رات کی برف باری کی وجہ سے میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، مجھے آج کا ہی ٹکٹ چاہیے۔ بات کاٹ کر اس نے بالکل سپاٹ آواز میں کہا۔ یوسف کو جیسے کرنٹ لگا۔ کیا؟ تم اکیلے کیسے رہو گی؟ یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس کی ہر دھرمی پر وہ قدرے سکون سے بولا، تو جاؤ۔ وہ کچن میں پانی پینے گیا۔ زبان سوکھنے لگی تھی۔ میرا ٹکٹ؟ وہ اس کے سامنے آئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے ڈالا۔ عیاشی کے لیے ہیں۔ اس کے الفاظ پر صبر کے گھونٹ پیتا وہ نرمی سے بولا، تنگ مت کرو، وہاں رہو گی کس کے پاس؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان تو میرے بغیر نہیں جا سکتی، اس نے دو ٹوک کہا۔ وہ رونے لگی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ دیکھو میں پوری رات سو نہیں پایا، اب مجھے سونے دو، بعد میں بات کروں گا۔ اس کی بات نے آگ بھڑکائی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ چلائی۔ گلاس ٹیبل پہ رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھاتا بولا، مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب یہ بتاؤ کہ جانے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں ساری رات علینا کے ساتھ تھا تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ تھا، علینا بھی تھی۔ ہم برف باری کی وجہ سے رکے تھے، وہاں دوسری لڑکیاں بھی تھیں۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی دوسری… کچھ توقف کے بعد بولا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں علینا کے ساتھ شادی نہ کر لیتا۔ کون روک سکتا ہے مجھے؟ اس کے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں صرف تم ہو۔ اس کی روتی برستی آنکھوں کو محبت سے دیکھتا وہ مزید گویا ہوا، میں تمہارے قریب کیسے آؤں؟ کیونکہ پہلے ہی دن سے تم نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، پھر تم ہی بتا دو کہ میں… وہ رکا۔ تم نے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا؟ اس کے لبوں نے شکوہ کیا۔ ابھی بھی کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ جب سے میں استنبول آئی ہوں، یاد کرو کبھی تم نے میری تعریف کی ہو یا محبت بھرا کوئی جملہ کہا ہو؟ مجھے لگا تم پچھتانے لگے مجھ سے نکاح کر کے۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ وہ مسکرانے لگا۔ اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹے وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا بڑے جذب سے بولا، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ جو لڑکی اپنی بہن سے جلتی ہو وہ زندہ خوبصورت لڑکی سے کیوں نہ جلتی ہوگی۔ یار یہ تو زیادتی ہے، میں کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر یوسف بے اختیار مسکرانے لگا، پھر بڑی آس سے پوچھا، اب بھی پاکستان جاؤ گی؟ زینب نے کوئی جواب دیے بغیر سر جھکا لیا۔
اس کا رویہ اس کے ساتھ بہت نرم اور محبت آمیز تھا۔ شب و روز بہت اچھے گزر رہے تھے۔ جنید نے کال کی تھی، شاید خالہ وزیرہ سے نمبر لیا تھا اس نے۔ زینب کو خوب گالیاں دی تھی، ماں پر لعنت بھیجی تھی، وہ دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ وہ سب کچھ سنتی رہی، کیا کرتی کہ غلطی اس کی تھی۔ وہ امید سے ہوئی تو یوسف اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن سب ٹھیک نہیں رہا تھا۔ جب اس ہنستے بستے گھر میں نفرت کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، وہ پانی پینے کمرے سے نکلی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ رات وہ جلدی سو گئی تھی۔ ان دنوں اس کی روٹین عجیب سی ہو گئی تھی۔ یوسف دیر تک ٹی وی دیکھتا، اس کے آرام کی غرض سے وہ کبھی کبھار خود بھی جلد سونے کی کوشش کرتا، لیکن آج نیند نہیں آئی تو ٹی وی کے سامنے بیٹھا کسی سے موبائل پر باتوں میں مصروف تھا۔ ہاں، میں اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ کس طرح اس کی ماں اور بھائی نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا۔ میرا بچہ، میری بیوی، کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ پھر دیکھو اسی یوسف سے جس سے اس کی ماں بے پناہ نفرت کرتی تھی، کیسے خود ہی بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب اگر وہ زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی کہ کس طرح اس کی دوسری بیٹی بھی اسی یوسف کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ اس نے کیا سنا؟ وہ رات تھی یا قیامت؟ اس کی ذات کے تو پر کھچے اڑا دیے اس شخص نے، دھجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ ایک آگ نے پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ زندہ کیسے تھی؟ اسے خود ادراک نہ تھا۔ وہ بستر تھا یا کانٹوں بھرا دوزخ؟ لرزتے وجود کو تھامے وہ لیٹی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس شخص کی طرح جو اب اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ دیر سے سونے کی وجہ سے وہ صبح دیر سے اٹھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے پورے گھر میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ حیران ہوا، وہ بھی بتائے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ کال کی جو کہ اٹینڈ نہیں ہوئی۔ وہ کبھی بتائے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ کال کی جو کہ اٹینڈ نہیں ہوئی۔ فون بند تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کچھ یاد آنے پر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ تو کیا اس نے میری باتیں سن لی؟ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈا، وہ نہیں ملی۔ سوچ سوچ کے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی۔ وہ کسی دوست کو نہیں بتا سکتا تھا۔ حسن پاکستان میں تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حسن کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن چکی تھی۔ موبائل آف تھا، وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ تیسرے دن علینا کی کال آئی تھی، زینب میرے گھر پہ ہے، آ جاؤ۔ اس نے اطمینان بھری سانس لی۔ اسی وقت وہ وہاں چلا گیا۔ وہ بہت جڑے حلیے میں اس کے سامنے تھی۔ میں اس سے بات نہیں کروں گی، زینب نے علینا سے کہا۔ علینا نے اس کے علم میں لائے بغیر یوسف کو بلایا تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر شدید طیش میں آئی تھی۔ علینا یوسف کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہتی گھر سے چلی گئی۔ اس نے دونوں کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ چلائی، گھن آتی ہے مجھے تم سے، انتہائی کمینے ہو تم، دفع ہو جاؤ ورنہ میں یہاں سے بھی کہیں چلی جاؤں گی۔ چیخو مت، تمہاری طبیعت، اللہ کرے کہ یہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، مر جائے، وہ چلائی۔ اب اگر ایک بھی لفظ غلط میرے بچے کے لیے تمہاری زبان سے نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ برداشت نہ کر پایا۔ تم سے برا کوئی ہے ہی نہیں، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ انتقاماً شادی کی تھی تو جاؤ، اب تمہارا انتقام پورا ہوا، اب کیا لینے آئے ہو، یہاں سے جاؤ۔ وہ اس دن ناکام لوٹا۔ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ علینا سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا، اسے سمجھاؤ نا، وہ تو پاگل ہو گئی ہے، تم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ کچھ دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں عورت کو کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ 3 دن بعد آیا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن علینا کی غیر موجودگی میں وہ آیا، اسے ساتھ جانے کا کہا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، اس نے پہچاننے سے ہی انکار کیا۔ یہ ناٹک چھوڑو، تم منافق ہو، میں کسی منافق کو نہیں جانتی۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تو وہ یکدم سے اٹھنے لگی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے واپس بٹھایا۔ ہاں، وہ سب میں نے کہا تھا، پر وہ پہلے کی بات تھی جب میرے دماغ میں انتقام کی بات چل رہی تھی۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی خطا کر سکتا ہوں۔ کیا تم مجھے مارنے نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے بھائی نے؟ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میرا بھائی کیا چاہتا ہے، وہ تصحیح کرتے ہوئے چلا کر بولی۔ تم نے جھوٹ بول کے شادی کی، محبت کا دھوکہ دیا۔ وہ رونے لگی۔ تبھی میں کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں صحیح سوچتی تھی، تم نے محبت کے نام پر لوٹا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ پھیلانا چاہا، جسے زینب نے سختی سے جھٹکا۔ ہاں، انتقاماً شادی کی، لیکن جب تمہاری ماں کے انتقال کا پتہ چلا تو یہ انتقام خود بخود ختم ہو گیا، اور محبت تو میں… جھوٹ مت بولو، دغا باز انسان، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ کئی دن گزرے، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ علینا نے کافی سمجھایا، اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔
علینا نے یوسف سے کہا کہ وہ جاب کر کے اپنا اور بچے کا خرچہ خود اٹھانا چاہتی ہے اور جلد ہی اپنے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لے گی۔ یوسف بھڑک اٹھا اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ دن پر لگا کے اڑ رہے تھے۔ رات کو وہ گہری نیند سویا تھا جب علینا کی کال آئی، یوسف، زینب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی آؤ۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی، جانے وہ کتنے منٹوں میں پہنچا تھا۔ وہ اسے وہاں سے سیدھا ہاسپٹل لے کے گئے تھے۔ صبح ایک نئی امید کے ساتھ بیدار ہوئی تھی۔ اس نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر وہ اسے سیدھا گھر لے آیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن یوسف نے ایک نہ سنی۔ گھر آ کر بھی اس نے کافی فساد ڈالا تھا لیکن یوسف نے جیسے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ روڈ اور کترائی سے رہی۔ فہد کو سنبھالتی، وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ وہ اس کی بے اعتنائی کا شکار تھا۔ فہد کو گود میں اٹھائے وہ ٹی وی دیکھنے میں منہمک تھا جب وہ اس کے پاس آئی تھی۔ سلانا ہے اسے۔ فہد 3 مہینوں کا ہونے والا تھا۔ ابھی کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ۔ یکدم سے جھپٹ کر لینا چاہا تو حیران ہوتا وہ اسے خود ہی اس کے حوالے کر گیا۔ ٹی وی سے بور ہو کر وہ کمرے میں آیا۔ وہ فہد کو سلا چکی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر دراز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نماز پڑھ کر بے نیازی سے وہ بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ میں یہیں سوؤں گا تو میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گی، اس نے اٹھ کر کہا تو وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے سامنے آیا۔ جہاں تم ہوگی وہاں میں ہوں گا۔ کچھ پل اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے رہنے کے بعد اس نے نہایت درستی سے کہا، کب تک ڈھونگ رچاؤ گے؟ کتنی منافقت دکھاؤ گے؟ اور تم کب تک ذلیل کرو گی؟ اور کتنا ذلیل کرو گی؟ کہا تھا نا کہ انتقام لینے کا سوچا تھا، لیکن تمہاری ماں کی وفات کے بعد میرا وہ انتقام سب ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ میں تو صرف انہیں اذیت دینا چاہتا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی سچائی ہے۔ میں اس وقت کمینہ پن دکھا رہا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم تنہا ہو تو تم نے ترس کھایا، رحم کیا، ہے نا؟ مزید کرختگی سے بولی، ہمدردی؟ ہاں، یہ تم یوں بھی کہہ سکتی ہو کہ اب سے مغلوب ہو کر۔ اس نے یکدم سے یوسف کی بات کاٹی، پھر جھوٹ؟ تو ٹھیک ہے، جو بھی ہے، اب میں ہی تمہارا ہوں اور تم ہی میری ہو۔ جو سمجھتی ہو وہ سمجھتی رہو تم۔ میں بتا کے تھک چکا ہوں۔ اب تم مرو یا جیو، اب صرف میری ہو۔ یہاں سے جانے کا مطلب تمہاری ٹوٹی ہوئی ٹانگیں ہوں گی۔ وہ غصے سے بولا، میں یہاں اس کمرے سے دفع ہو رہا ہوں۔ اب کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود نہیں بلاؤ گی، چاہے ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے۔ اور ہاں، پلٹ کر نہایت ترشی سے مزید بولا، اب اس موضوع پر کوئی بات نہ سنوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا، جاتے جاتے دروازہ دھاڑ سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ پچھلے 8 مہینے سے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک اجنبی کی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ اب بیٹے کے بعد تو میری کتے جتنی اوقات بھی نہیں۔ وہ میں کسی کو خوش رکھ ہی نہیں پاتا۔ دل کرتا ہے خود کو ختم کر لوں۔ نہ میرا وجود ہوگا نہ ہی یہ مسئلے مسائل۔ وہ علینا سے بات کر رہا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ علینا ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ زینب کچن میں تھی جبکہ وہ دھیرے دھیرے علینا سے کہتا کافی مزمحل دکھائی دے رہا تھا۔ زینب چائے لے کر آئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھی اور علینا سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ علینا کے جانے کے بعد جب وہ رات کو بستر پہ لیٹی تو ساری رات کروٹیں بدلتی گزری۔ اگر میں اکیلی ہوں تو وہ بھی تو تنہا ہے۔ میرا تو بھائی ہے، اس کا تو میرے سوا کوئی نہیں۔ اگر اس نے غلطی کی تو سب سے زیادہ غلطی تو میرے گھر والوں نے کی۔ حبیبہ کو مارا، اس کے گھر والوں کو مارا، پھر میں صرف اس کو کیوں خطا کار ٹھہراؤں؟ میں نے بھی تو گناہ کیا ہے، اسے مارنے میں شریک تھی۔ اگر اس نے دل برداشتہ ہو کر انتہائی قدم اٹھا لیا تو؟ اس کی روح کانپ اٹھی۔ صبح کسل مندی سے بیدار ہوتی۔ جب وہ کچن میں آئی تو وہ پہلے ہی کچن میں موجود تھا۔ ایک عام سی نظر ڈالتا وہ لاؤنج میں چلا گیا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ سو گیا تھا۔ ناشتہ بنا دوں؟ وہ یوسف کے پاس آئی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ کہنے پر بھی جواب نہ آیا تو اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، بخار چیک کیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ایک بار پھر پوچھنے لگی۔ جواب نہ ملنے پر وہ قریب صوفے پہ بیٹھ گئی اور ہلکے ہلکے اس کا سر دبانے لگی۔ مت کرو، عادت ہو جائے گی۔ اس نے روکا۔ وہ بدستور دباتی رہی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں میں۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر نیم دراز ہوا تھا۔ ناشتہ دو گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہٹو۔ وہ سنجیدگی سے اٹھنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی اٹھنے سے منع کر گئی۔ کیا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، وہ کرخت انداز میں بولا۔ تھوڑا مسکراؤ۔ خوفناک لگ رہے ہو۔
وہ شرارت کے موڈ میں تھی جبکہ یوسف کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ میری مسکراہٹ کا تم کیا کرو گی؟ اس نے نظریں اس کی نظروں میں گاڑ دیں۔ اسی مسکراہٹ پر تو سب لڑکیاں مرتی تھیں۔ وہ لطف اٹھاتی مسکرائی۔ اور تم؟ وہ اب لائن پر آنے لگا تھا۔ میں نہیں۔ وہ ہنوز مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہوا۔ چائے دو مجھے۔ وہ اٹھنے لگا۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہٹ دھرمی دکھا رہی تھی۔ آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو وہ عاجزانہ انداز میں صوفے کی بیک سے پشت لگا کر سر بیک پہ رکھے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے آنکھیں بند کر گیا۔ ناشتہ تیار ہے، اٹھو۔ اس نے طرز کھایا۔ آنکھیں کھول کر اس نے بالکل عام سی نظر ڈال کر پاس پڑا موبائل اٹھایا، ٹائم دیکھا، 8:45 بج رہے تھے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں ناشتہ نہیں کر سکتا۔ اٹھ کر وہ کمرے میں تیار ہونے چل دیا۔ پھر وہ بغیر ناشتہ کیے دفتر چلا گیا۔ وہ سارا دن زینب کا بہت اچھا گزرا تھا۔ دل و دماغ پر چھائی کنوتیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز لاتعلق تھا۔ وہ اس کی کترائے کترائے رویے پر دل ہی دل میں ہنستی تھی۔ وہ اس کی لاتعلقی کو اب انجوائے کر رہی تھی۔ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگتی تھی۔ اس کے کپڑے پریس کرنے تھے۔ رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ صبح آفس کے لیے کپڑے پریس کرنے لگی۔ کھانا ملے گا یا نہیں؟ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس وقت بھوک نہیں کہہ کر کھانے سے انکار کیا تھا۔ اب کھانا مانگنے لگا۔ اس کا بیزار انداز زینب کو اس وقت بہت بھلا لگ رہا تھا۔ گردن موڑ کر قدرے خوشگوار موڈ میں بولی، کیا قسمت پائی ہے، مفت کی نوکرانی ملی ہے۔ ادھر کپڑے۔ وہ خاموشی سے چل پڑا۔ یکدم سے سوئچ آف کر کے وہ پیچھے چل دی۔ لگا رہی ہوں، رہنے دو۔ وہ ناراض ہوا۔ اس وقت تک بیڈ روم میں نہیں جا سکتے جب تک کھانا نہ کھا لو۔ اس نے راہ روک لی تھی۔ ناچار وہ اس کی تکلیف میں اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ ٹیبل پر کھانا لگا کر وہ اپنے کمرے میں گئی۔ فہد سو رہا تھا۔ تسلی کر کے وہ واپس کچن میں آئی۔ وہ بھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ حبیبہ کو بھی ایسے نخرے دکھاتے تھے؟ نہیں، وہ تمہاری طرح بدتمیز نہیں تھی۔ یکدم سے ترنت جواب آیا۔ وہ مسکرائی۔ اوہ اچھا، تو سارے نخرے میرے لیے ہیں؟ نہیں۔ وہ بے دلی سے کھا رہا تھا۔ پھر بولا، نخرے اسے دکھائے جاتے ہیں جس پہ آپ کا حق ہو۔ تو کیا حبیبہ بھی یہ حق نہیں دیتی تھی؟ وہ کھیر منہ میں ڈالتی مزید اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے بولی۔ چمچہ زور سے پلیٹ پر پٹکتے وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، کیا ہر وقت حبیبہ حبیبہ کرتی رہتی ہو؟ ہاں، مذاق تھی وہ، بولو۔ پھر یکدم سے کرسی زور سے دھکیلتا اٹھا، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا بولا، ہر وقت تمہاری منتیں کروں، تمہارے سامنے کتے کی طرح پھرتا رہوں، پھر بھی تم خوش نہیں۔ آئندہ اس کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حبیبہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو تم۔ وہ گرایا۔ انتہائی بدتمیز، ہٹ درم، ضدی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تم نے بنایا ہے بدتمیز، ہٹ درم۔ پھر سکون امیز انداز میں بولی، کھانا کھاؤ۔ نہیں کھاتا، بڑی مہربانی۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتا چل پڑا۔ سوری کر رہی ہوں، کھا لو۔ انہی اداؤں سے لڑکیوں کو دیوانہ بناتے ہو، سوائے تمہارے۔ وہ طنز سے باز نہ آیا۔ میں بیوقوف نہیں، وہ اترائی۔ میں لڑکیوں کو دیوانہ بناتا ہوں کہ نہیں، مگر تم یہ کام خوب کر لیتی ہو۔ وہ چوٹ کر کے پانی پینے لگا۔ کس کو بنایا؟ سوال یا لہجہ مگر مسکراتی آنکھیں جاننے کو بےتاب تھی۔ مجھے۔ اس نے کھلے دل سے یکدم سے اعتراف کیا۔ پر تم تو لڑنے مرنے پر تیار ہو۔ دیوانے ایسے کرتے ہیں؟ دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ توقف کے بعد بولا، اب جا سکتا ہوں، کھانا نہیں کھانا مزید۔ پھر بیزار سا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب کچن سمیٹ کر چائے بنا کر اس کے کمرے میں دینے آئی۔ یوسف لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ چائے سائے ٹیبل پہ رکھ کر اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل کام میں مصروف رہا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم سچ سچ بتا دو کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا؟ اس کے اچانک اس سوال پر وہ نظریں لیپ ٹاپ پر سے ہٹاتے ہوئے بولا، کیا سچ؟ تم نے انتقاماً نکاح کیا تھا؟ ہاں، میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی تھی۔ میں جان بوجھ کر تمہاری طرف بڑھا۔ میں تمہاری محبت کی آڑ میں تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کو شکست دینا چاہتا تھا، لیکن جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تو میں اپنے تمام ارادوں سمیت دستبردار ہو گیا۔ اس عداوت کی جنگ سے میں عاجز آ چکا تھا۔ اگر میں تم سے مخلص نہ ہوتا، انتقام لینے پر ہی قادر ہوتا، تو پھر یہاں کیوں بلواتا تمہیں؟ اب ہر وقت یہ صفائیاں میں نہیں دے سکتا۔ اب مزید وضاحتیں میں نہیں دوں گا۔ اس نے بات ختم کر کے ایک بار پھر لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کی۔ حبیبہ کو بھی تم اسی طرح نظر انداز کرتے تھے؟ شکوہ لبوں سے پھسلا۔ وہ مجھے نظر انداز نہیں کرتی تھی،
وہ پر زور دیتا وہ ہنوز لیپ ٹاپ پر مصروف تھا. تمہیں اس سے زیادہ محبت تھی. وہ چپ رہا. بولو نا, تمہیں اس سے زیادہ محبت تھی. تم سے زیادہ ہے. وہ ہنوز مصروف تھا. جھوٹ. وہ نہ مانی. تمہیں میری ہر بات جھوٹ لگتی ہے. اس نے تمہارے لیے جان دی تھی. میں تمہارے لیے جان دوں گا. مجھے یقین نہیں. وہ بے یقین تھی. ٹرائی کر کے دیکھو. وہ آسمانے پر آمادہ کرنے لگا. تو تم مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ شکوہ ابھرا. تم نہیں چاہتی. دیکھو مجھے. اس نے حکم دیا. تمہارے حکم کا غلام ہوں. لیپ ٹاپ بند کر کے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا بولا. اگر چاہو تو ساری رات دیکھوں تمہیں. وہ مسکرائی. اسی مسکراہٹ پر تو مر مٹا میں. باہر برف پڑ رہی تھی. وہ یوسف کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دنیا و مافیا سے بے خبر عشق کی راہ پر گامزن تھی. وہ جس والہانہ نظروں سے دیکھتا باتیں کرتا جا رہا تھا وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہی تھی. جس محبت کی بنیاد حبیبہ نے رکھی تھی اس کی تکمیل زینب نے کر دی تھی. اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے یوسف نے اسے خود سے قریب کیا تھا. وہ مسکرائی تھی. اس کی مسکراہٹ نے ہی تو یوسف کو دیوانہ بنا دیا تھا. وہ اس دیوانی کی ہر ادا پر مر مٹا تھا اور وہ دیوانی صرف یوسف پر مرتی تھی. ختم شد. So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel انتقام. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.